الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। नाजरीन, जो हमारे आजकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा को फलाही ज़िला बनाने के हवाले से हम डेली की बुनियाद के ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ़ तंजीमें जो इन इलाक़ों के अंदर काम कर रही हैं उनके काम को आपके सामने रखते हैं और जो कारकर्दगी उनकी होती है और मज़ीद वो बेहतर से बेहतर क्या काम कर सकते हैं इसके ऊपर डिस्कशंस हम करते हैं। एक बात बड़ी अहम है कि जितनी भी तंजीमें यहाँ पर काम कर रही हैं इनमें एक ऐसी तंजीम सरगोदा के अंदर वो काम करती है जिसका बुनियादी ताल्लुक़ जो है वो खानकाही निज़ाम से है और ख़ानकाही निज़ाम ने पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम की वजह से शुरू में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और फिर आगे चलकर इसके क्या समराज जो है वो इस कौम को मिले या फिर मज़ीद मिल सकते हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। माजी की तरफ अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो हमें अपनी तारीख़ से जो है ना सबक हासिल करने की बड़ी अशद ज़रूरत है और बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, नौजवानों को बिलखुसूस, कि किस तरह से ख़ानकाही निज़ाम ने बरसगीर पाक व हिंद के अंदर तब्दीलियाँ लाए थे। और अगर बात करें मुल्तान की, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का वो मदरसा हर कोई जानता है, मदरसातुल इस्लाम के नाम से जो कायम किया गया था और जिसको पहली दुनिया की सबसे बड़ी अकामती यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल था। और यहाँ पर क्या करते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, वो उन अपने तलबा जो वहाँ पर तालीम हासिल करते थे, फ़ारिग़ तहसील होने के बाद उनको हज़ारों अशरफियाँ देने के बाद जो है वो वफूद की शक्ल में तिजारत की गर्ज से और तबलीग की गर्ज से मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर भेजते और वहाँ पर जाकर वो तिजारत करते और उनको ये वाज़िया नसीहत करते थे कि वहाँ पर जाके फ़ौरन तबलीग नहीं करनी बल्कि तिजारत करनी है और तिजारत अपने अमल और किरदार से साबित करके लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना है। जब लोग आपके कौल और किरदार से मुतासिर हो जाएंगे तो फिर उन पर इस्लाम पेश करना, ये है ख़ानकाही निज़ाम की असल हकीकत। और इसी को आज ज़रूरत है कि दोबारा असर नौ इसको उजागर किया जाए। इसको उजागर किए बग़ैर मुमकिन ही नहीं है कि हम इस्लाम का जो बोल है वो दुनिया के अंदर बाला कर सकें। तो ख़ानकाही निज़ाम के हवाले से आज जिस इदारे ने, जिस ख़ानकाह ने हमें आज ज्वाइन किया है वो ख़ानकाह मौज़मिया है, सरगोदा से ताल्लुक़ है। जनाब ख्वाजा मौज़मुल हक़ मौज़मी आज हमारे गेस्ट हैं और अपने इस ज़िला के अंदर, सरगोदा के अंदर क्या तब्दीलियाँ लेके आए हैं इस ख़ानकाही निज़ाम की बदौलत आप जानेंगे तो यकीनी तौर पर मुतासिर होंगे। और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब सलीम अहमद रांझा साहब और नासिर अब्बास तारर। मैं तीनों मेहमान शख्सियात को आज के प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, बेहद मैं मशकूर हूँ आपका, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सर, जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह इतनी एक लंबी फ़हरिस्त है आपके कामों की जो आपने ख़ानकाही निज़ाम को सामने रखते हुए वहाँ पर काम किए हैं। सबसे पहले जो शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है हमारे एजुकेशन का, उसके ऊपर बड़ा काम किया है। तो वन बाई वन मैं चाहूँगा कि आप सब के ऊपर जो है गुफ्तगू फरमाइए और हमारे नाज़रीन को बताइए कि ख़ानकाही निज़ाम से तब्दीली कैसे मुमकिन है और सरगोदा जो ज़िला है वो एक फलाही ज़िले के तौर पर कैसे उभर कर सामने आ सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम सलीम रांझा साहब का, नासिर अब्बास साहब का और 72 पैनल की तमाम टीम का कि आपने इस माहौल में खानकाही निज़ाम के हवाले से जो बर्र सगीर में खिदमात पेश की गई और की जा रही हैं उनको उजागर करने के लिए मुझे हुक्म फरमाया। जैसा कि आप
فرما رہے تھے کہ خانقاہی نظام کا بر صغیر میں بہت اہم کردار ہے۔ خانقاہی نظام کے حوالے سے سب سے پہلے جو فلاحی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہم دیکھتے ہیں وہ لنگر کا نظام ہے۔ آپ جس خانقاہ کی تاریخ پڑھیں، جس خانقاہ کا وزٹ کریں، اس میں لنگر کے حوالے سے بہت بڑی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہمیشہ دی جاتی رہی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ ایران میں آپ کا مزار ہے، وہاں آپ کے مزار کے سرانے ایک پتھر نصب ہے اور اس کے اوپر آپ کا ایک قول درج ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میری قبر پہ جو شخص بھی آئے اس کو کھانا ضرور کھلانا، مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ خانقاہی نظام سے وابستہ لوگ انسانی ہمدردی اور انسانی خیرخواہی کے حوالے سے کتنے حساس ہوتے۔ میں اپنے ماحول میں بھی یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ 135 سال ہمارے بزرگوں کو اس خانقاہ کے اجرا کے حوالے سے ہو چکے ہیں، اور بغیر کسی تعطل کے اور بغیر کسی ناغے کے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ وہاں لنگر کا نظام رکا۔ بیسوں لوگ وہاں ہمیشہ موجود بھی رہتے ہیں اور مہمانوں کا آنا جانا الگ ہے۔ الحمدللہ یہ ان کے اخلاص کی اور حسن نیت کی میں کرامت سمجھتا ہوں کہ اس استقامت کے ساتھ لنگر کا جو نظام ہے وہ جاری و ساری۔ ہمارے ضلع سرگودا میں ایک بہت بڑی خانقاہ جس سے ہمارے بزرگوں نے بھی فیض حاصل کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی فیض حاصل کیا، پیر حیدر شاہ صاحب جلال جی نے بھی فیض حاصل کیا، اس سے خانقاہ عالیہ سیال شریف کہا جاتا ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ وہاں ہر روز 3 مرتبہ لاؤڈ سپیکر میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ لنگر تیار ہے، جتنے مسافر، مہمان اور مقیم لوگ تشریف فرما ہیں وہ لنگر کھانے کے لیے آ جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب، اس کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام میں اور بالخصوص بر صغیر میں چشتی خانقاہوں نے تعلیم کا جو نظام ہے اس کو ہمیشہ اولیت اور ترجیح دی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے سکالر سید ابو الحسن علی ندوی، ان کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت ہے، اس میں یہ بات انہوں نے بڑے تمطراق سے لکھی ہے کہ بر صغیر میں کشتیوں کی جو ایک خدمت کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑا کردار رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی خانقاہوں میں علم ہمیشہ اولیت اور ترجیح بنیاد پر موجود رہا۔ اور یقیناً یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ العلم نور، علم روشنی، یقیناً یہ وہ روشنی ہے جو ماحول کو بھی روشن کرتی ہے، اور جو صاحب علم ہے اس کی فکر اور اس کی شخصیت میں نور موجود ہوتا ہے۔ خانقاہی نظام میں جو علم کی ترجیحی بنیاد پر خدمت کی گئی، اس کے پیچھے ایک اور عنصر بھی موجود ہے کہ خانقاہوں میں جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کو علم کے ساتھ ساتھ تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل۔ ظاہر ہے
علم حقیقتاً وہی نور ہے اور علم حقیقتاً وہی نفع مند ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو اور کردار بھی۔ کردار تو خانقاہی نظام کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ خانقاہ میں جو لوگ رہتے ہیں یا خانقاہ سے جو لوگ حسن نیت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کے اخلاق، ان کی سیرت اور ان کا کردار خوبصورت ہو۔ یہ بات میں نے تمہید کے طور پہ عرض کی۔ اب میں جی جی اپنی جو خانقاہ کی خدمات اس پر ہلکا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری خانقاہ میں جس کی بنیاد خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی، 1907 میں ان کا وصال ہوا اور وہ اپنی 25 سالہ زندگی، کل عمر جب 75 سال تھی، 50 سال کی عمر میں وہ سیال شریف سے واپس معظم آباد آئے۔ اور یہاں میں عرض یہ کرتا چلوں کہ انہوں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں پورے 18 سال علم حاصل کرنے میں گزارے، واہ جس کے لیے لاہور، بمبئی، دلی، قسطنطنیہ ترکی اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ حصول علم کے لیے موجود رہے۔ جس وقت وہ قسطنطنیہ میں حصول علم کے لیے گئے، وہاں سلطان عبد المجید ثانی کا زمانہ تھا۔ اس نے آپ کی علمی خدمات سے متاثر ہو کر آپ کو شمس العلماء کی ڈگری بھی پیش کی تھی۔ ماشاء اللہ۔ وہاں سے فارغ ہو کے جب آپ سیال شریف آئے اور پھر عملی زندگی کا آغاز کیا، خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی تربیت کا پورا اہتمام کیا۔ ان کے وصال کے بعد آپ معظم آباد آئے اور اس خانقاہ کی بنیاد ہے۔ 25 سال آپ اس خانقاہ میں تشریف فرما رہے، لنگر کا انتظام، علمی تحقیقات، علمی معمولات اور علمی خدمات، یہ دونوں چیزیں آپ کی ترجیحی بنیادیں تھیں۔ ماشاء اللہ۔ خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1907 میں ان کا وصال ہوا اور آج تک ان کے اس پاکیزہ طریقے کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی اچھا ہے۔ حضرت ہمارے ہاں خواجہ جی جی میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، حضرت خواجہ معظم الدین صاحب کا آپ کے ساتھ کیا یعنی رشتہ تھا؟ جی خواجہ معظم الدین کے بیٹے محمد حسین تھے، ان کے بیٹے سدید الدین تھے، ان کے بیٹے اچھا حمید الدین تھے، اور میں ان کا ایک الف ہوں اور گناہ گار بیٹا ہوں۔ تو اس حوالے سے خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد اعلیٰ بنے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل تو ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہمارا ادارہ ہے وہ اپنے بزرگوں کے نام پہ ہی جامعہ معظمیہ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں قرآن مجید حفظ کرانے کا، قرات کا اور جو دینی علوم ہیں جن کو درس نظامی کہا جاتا ہے اس کا اہتمام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم اے تک ہم عصری علوم پڑھاتے ہیں۔ کمپیوٹر لیب محترم سلیم رانجھا صاحب نے اس کا وزٹ کیا ہے، الحمدللہ وہ بڑی شاندار ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ سرگودا یونیورسٹی کی جو لیب ہے اس کے مقابلے میں جامعہ معظمیہ کی لیب زیادہ بڑی بھی ہے اور زیادہ مفید بھی ہے۔ اگر کسی وقت آپ حضرات کے پاس وقت ہو تو آپ ضرور تشریف لائیے گا اور وزٹ فرمائیے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم کے لیے سرکاری طور پہ گرلز ہائی سکول ہے، آگے ان کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے خانقاہ معظمیہ کی طرف سے المعظم گرلز کالج کا 2 سال پہلے اجرا کیا گیا، جس میں ایف اے اور ایف ایس سی کی تعلیم بچیوں کو دی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ خانقاہ معظمیہ کی طرف سے میڈیکل سہولت کے لیے ڈسپنسری موجود،
اس کے علاوہ خانقاہ معظمیہ کی طرف سے ایمبولینس کا نظام موجود ہے. علاقہ میں کسی شخص کو کوئی تکلیف درپیش ہو، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو خانقاہ معظمیہ ایمبولینس کی سہولت فراہم کرتی. اس کے ساتھ زبردست. محترم سلیم رانجھا صاحب نے تقریباً 3 سال پہلے اخوت جو ایک فلاحی ہمارے ملک کی ممتاز قرض تنظیم حسنہ ہے، کی تنظیم، بالکل. قرض حسن کی، ہاں جی، اس کا بھی اجرا ہو چکا ہے. تقریباً 12 کروڑ کے لگ بھگ اب تک قرض حسن لوگوں کو دیا جا چکا ہے. اور ماشاء یہاں اللہ. میں یہ عرض کروں گا کہ معظم آباد میں اخوت کی جو تنظیم ہے اس کی یہ ایک شاید امتیازی خصوصیت ہے کہ قرض حسن کی واپسی کے حوالے سے ایک شکایت بھی 3 سالوں میں تنظیم ماشاء کو اللہ، نہیں ہوئی. ماشاء اللہ. اچھا خواجہ اور صاحب، اس میں کتنی یہ آبادی کتنی ہے؟ جی، آبادی کتنی ہے معظم آباد کی؟ معظم آباد کی آبادی کوئی 20,000 کے لگ بھگ ہوگی. اچھا، ماشاء اللہ، زبردست. جناب جناب اور سر یہ بیس اس ہزار کے کی علاوہ آبادی کے لیے گرلز کالج کا قیام جو ہے وہ 9 سال قبل عمل میں آیا ہے. گرلز کالج کا جو قیام ہے وہ 9 سال نہیں 2 سال پہلے اچھا، عمل 2 میں سال آیا ہے. پہلے. اور اچھا اچھا، 2 سال ہاں پہلے. اور ٹھیک ہو گیا. وہ بہت بڑی جی بات ہے سر، بہت بڑی بات ہے، ماشاء اللہ. جناب. زبردست. جی آپ اب کنٹینیو آپ کیجیے مزید پلیز. کچھ یہ اچھا. اس کے علاوہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کالج ہو، جامعہ معظمیہ ہو، مسجد کا ماحول ہو، ہر جگہ شمسی توانائی کا مکمل انتظام کیا ہوا ہے. یعنی سولر سسٹم جسے ہم سولر کہتے ہیں، سسٹم، واہ، اس زبردست. اس کا پورا زبردست. انتظام موجود ہے. گرمیوں ویری میں گڈ. اگر کوئی بجلی کے حوالے سے مسائل ہو تو الحمدللہ وہاں رہنے والے ہمارے احباب ہر اعتبار سے سیٹسفائی رہتے. اور ویری یہ گڈ. جتنی میں اپنی خدمات خانقاہ معظمیہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اس میں الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم شامل حال ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے کسی کی طرف دھیان نہیں دیتے. اپنے سارے معاملات اس رب کے حوالے کیے ہوئے ہیں جو مشرق کو بھی پالنے والا ہے اور مغرب کو بھی پالنے والا بے شک، بے شک، بے شک. ہے. ہاں، چونکہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور ان کا عملی کردار بھی یہی رہا ہے کہ اپنے سارے معاملات اپنے کریم اور رحیم پروردگار کے حوالے کیے جائیں. اور ماشاء اللہ، اس کے ماشاء ساتھ اللہ. ساتھ میں اس حوالے سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ محترم سلیم رانجھا صاحب کی خواہش پر آج ہم اس پروگرام میں خانقاہ معظمیہ کے حوالے سے تعارف پیش کر رہے. ادروائز ہم اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایسی سرگرمی اور اس قسم کا کوئی ایسا اہتمام نہیں کرتے کہ ہم اپنی خدمات کو، اپنی ڈیوٹیوں کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کریں. ماشاء اللہ، لیکن خود نمائی میں یہ سے سمجھتا مکمل ہوں طور پر پاک ہو کر کام ماشاء اللہ آپ کا چل رہا ہے. کیا بات ہے سر، الحمد ویری ایکسیلنٹ. اور سلیم رانجھا صاحب کی یہ جو خواہش ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کا حقیقت میں یہ مقصد ہے کہ ہمارے بر صغیر میں کیونکہ خانقاہی نظام نے ہمیشہ بہت کردار اور بہت خدمات پیش کی ہیں، اور ان کی یہ شدت سے آرزو ہے کہ خانقاہی نظام کا جو وقار ہے اور خانقاہی نظام کی جو بہار ہے اور خانقاہی نظام کا جو حقیقی کردار ہے اس کا احیاء ہو جائے اور وہ زندہ ہو جائے. ہاں، کیا بات اس ہے. لیے ہمیشہ یہ میری حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں میرے پاس تشریف لا کر. خواجہ ہماری صاحب، جو یہی خدمات تو یہی تو اصل میں آپ کی بات اس لیے بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا جی کہ دیکھیے جی ضرور ہمارا ضرور معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اخلاقی تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. گراوٹ اس قدر زیادہ ایسا بڑھ چکی ہے، اخلاقی گراوٹ. اور اگر ہم واپس نہ لوٹے اس نظام کی طرف تو شاید جو ہے نا اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں. بتائیے اس سے علاوہ. ایسا اور پھر جگہ جگہ کے اوپر جو یعنی میں وہ تھوڑی سی سختی ہو جائے گی الفاظ میں، معاف فرمائیے گا، کہ کچھ لٹیرے جی جو ہے جی نا اس جنگل کے اندر بیٹھ گئے ہیں شمع جلا کر اور مسافر سمجھ رہے ہیں منزل یہی ہے.
تو یہ اگر دوبارہ اس کو نہ دوبارہ زندہ کیا گیا اس روایت کو، تو شاید بڑی مشکل ہو جائے گی کہ لوگ اصلی اور حقیقی راستے کی طرف جو ہے نا واپس لوٹ سکیں۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، اور میں اسی لیے شکر گزار بھی ہو رہا ہوں کہ آپ نے خانقاہ معظمیہ کا یہ جو تعارف اپنے چینل پہ پیش کیا، بہت سارے لوگوں کے وسوسے ختم ہوں گے، اور کتنے لوگوں کے اندر سینوں میں جو اس حوالے سے خدشات ہوتے ہیں وہ ختم ہوں گے، اور جی 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 ان کو خانقاہی نظام کی جو حقیقی ایک تصویر ہے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ اس بالکل اعتبار سے یہ بہت بڑا آپ کا اقدام ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو پھر دوبارہ مختصر سی بریک اس لیے دوں گا کہ رانجھا صاحب کو بھی ہم شامل گفتگو فرمائیں، تو رانجھا ضرور صاحب کو ضرور۔ میں جو ہے نا زحمت دوں گا۔ رانجھا صاحب ماشاءاللہ اتنا بڑا ہی شارٹ فارم کے اندر خواجہ صاحب نے بریف کیا اپنے سارے کاموں کو، اور جو اس کی حقیقت تھی آپ کے سامنے، اور آپ کی سپورٹ جو ہے نا وہ یقینی طور پر جو ہے نا بہت ہی زیادہ معنی رکھتی ہے اس پروگرام کو آگے لے کر جانے کے حوالے سے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے اس پروگرام اور خانقاہ معظمیہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ ایک خانقاہ معظمیہ کا ایک چشتی درویش اپنے تقریباً 1000 سال کا ورثے کو اتنے منکسر مزاجی کے ساتھ پیش کر رہا تھا، کوئی لافزنی نہیں تھی، کوئی بڑا کام نہیں تھا، اور وہ ایگزیکٹلی جس طریقے سے حضرت قطب الدین مودود چشتی، حضرت خواجہ عثمان ہارون، حضرت ابراہیم قندوز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت نصیر الدین چراغ، حضرت نور محمد ماروی، حضرت خواجہ سلیمان توسفی، حضرت کیا بات! سیالوی، اور حضرت محمد حسین عظیم صاحب کا معظمیہ کا جو وارث بالکل اپنے خاندان چشتیہ کا جو ایک پوری کے پورا ورثہ لے کے بیٹھے، اور ان کی بہت بڑے کام کو بھی وہ اپنے کام کو نہیں، جو یہ کام ہے یہ کمال کا کام ہے۔ مسلمانوں نے جہاں مسجدیں بنائیں، مسلمانوں نے جہاں مواخات شروع کی، مسلمانوں نے مارکیٹیں بنائیں، مسلمانوں نے خانقاہیں بنائیں، جہاں لنگر ہوا، جہاں درس و تدریس شروع ہوئی، جہاں مطب تھے، انہیں درباروں بزرگ ہمارے جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو آخری بنی۔ اور یہ بڑا عجیب گال ہے، آپ دنیا کی جہاں پہ مسجد کے اندر ہمارے بزرگوں کی آخری گئے ہیں، اسی مسجد میں انہوں نے زندگیاں گزاری، اور اسی مسجدوں میں پھر اللہ کے پھر انہی جگہوں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ تھی، انہی جگہ پہ خطاطی تھی، انہی جگہوں پہ تو یہی کام خواجہ بزم الحق صاحب کا جن میں بہت مانتا ہوں، انہیں آج خانقاہوں کو زندہ کیا۔ انہوں نے ایک ایسی خانقاہ بنائی جس میں کوئی 550 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جو ہمارا بزرگ خانقاہ نظام تھا اس میں جو ہمارا مرشد یا ہمارا، تو وہ زمانے سے بہت آگے ہوتے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے خواجہ صاحب کا جب حاضری نصیب ہوتی ہے خانقاہ معظمیہ میں تو یہ بہت دل خوش ہوتا ہے کہ آج خانقاہ معظمیہ کا جو بہت بڑا حال ہے، جہاں پہ مسجد بھی ہے، جہاں پہ 300 بچوں کا کالج بھی ہے، جہاں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ بھی ہے، جہاں پہ کلینک بھی ہے، جہاں ایمبولنس بھی ہے، وہ سارے کا سارا نظام سولر پاور پہ چل رہا ہے۔ دنیا تو روتی ہے کہ بجلی نہیں ہے، اور اللہ کے ایک ولی نے اللہ کی مدد سے اپنی بجلی کا انتظام کر لیا۔ کیا اس بات کے ہے! بعد وہاں پر جو کالج بنایا تو وہ اتنا ماشاءاللہ اس کے اندر اچھا کمپیوٹر لیبارٹری ہے
کہ دیکھنے کو تعلق رکھتی ہے. 300 سے زیادہ بچے بی اے کر رہے ہیں، درس نظامی ہے، حفظ ہو رہا ہے. وہیں پہ ایک ایمبولینس بھی موجود ہے، وہیں پہ ایک کلینک بھی موجود ہے، وہیں پہ ایک لڑکیوں کا سکول بھی موجود ہے، وہاں پہ ایک اور لڑکوں کا سکول بھی موجود ہے. اور انشاءاللہ اللہ خواجہ صاحب کو طاقت دے، اللہ خواجہ صاحب کو گی دے تو خان مزمیہ یونیورسٹی بھی انشاءاللہ بننی ہے. اور وہ جو ورثہ یا تو کوئی ایک کسی خان بہادر کا بیٹا ہو، کسی سر کا بیٹا ہوتا ہو تو وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتا. تو یہ تو خان کا کم 1000 سال محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت خواجہ علی کرم اللہ وجوہ کی وارث بیٹھے ہیں اور الحمدللہ کام کر نیکی کر دریا میں ڈال اور اس کا اپنے اللہ سے قیامت والے دن ان کو اللہ ملے گا. ان لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ دنیا میں بھی خوبصورت ہے اور انشاءاللہ اس کی اصل قدر قیامت والے دن آئے گی انشاءاللہ. اور میری یہ درخواست ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے باقی سجادہ نشین بھی خواجہ معظم الحق صاحب کی دربار کو دیکھیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، کچھ دن پہلے مجھے طارق پیر زادہ صاحب نے لے کے گئے پیر کھارا پہ. وہاں بھی اللہ کے فضل کرم سے ایک بہت بڑا درس بن چکا ہے، جہاں پہ ہسپتال بن چکا ہے، جہاں پہ اور اس طرح کے کام. اللہ کرے یہ کام پاکستان کی ہر درگاہ میں بھی ہو، پاکستان کی ہر مسجد میں بھی ہو اور پاکستان کا ہر گاؤں بھی اس طرح ہو جائے تو انشاءاللہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ اللہ کرے ہماری عمروں میں، ہماری زندگیوں میں اس کی تعبیر نظر آئے. زبردست. بہت شکریہ سلیم رانجھا صاحب. خالد صاحب کی طرف میں واپس آتا ہوں. خالد صاحب چونکہ آخری ہم سیگمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں اپنے پروگرام کے، ماشاءاللہ جیسے سلیم رانجھا صاحب نے بھی فرمایا اپنی گفتگو میں کہ آپ کے ہاں پہ یہ جہاں پہ درس گاہیں ہیں اور تدریسی نظام چل رہا ہے، وہاں پر پاکستان کے اندر آپ کے علم میں یہ بات ہے سر؟ میں معذرت چاہتا ہوں انٹرپٹ کرنے کی. ایک چیز میں بھول گیا کہ خواجہ صاحب نے وہاں بغیر بے روزگار لوگوں کے لیے اخوت سے رابطہ کر کے بغیر سود کے قرضے بھی شروع کیے ہیں، جس سے پورے علاقے کے لوگ جو بے روزگار ہیں وہ اپنے روزگار کا بھی بندوبست ہو گیا. جی رائے صاحب، یہ بھی بالکل خالد صاحب پہلے ہی اس کو جو ہے نا اس کی بات ہو چکی تھی اور بڑا جو ہے نا ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ایک بھی جو ہے نا کوئی کیس اس طرح کا نہیں آیا جو یعنی کسی قسم کی جو ہے نا واپسی کی حوالے سے جو ہے نا کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو اخوت کو. 100% واپسی یعنی یہاں پر رہی ہے قرض حسنہ کے حوالے سے. تو سر درس نظامی اور دیگر جتنے بھی علوم یہاں پر بچوں کو دیے جا رہے ہیں، پاکستان کے دیگر اگر ہم خانقاہی نظام کی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایسا خانقاہی نظام ہمارے سامنے ہو جیسا کہ ایک ماڈل کے طور کے اوپر آپ کا یہ معظم الحق کا یہ صاحب جو لے کے چل رہے ہیں. سر اس طرح کا نظام اور دیگر شہروں میں، دیگر دیہاتوں کے اندر اور دیگر اضلاع کے اندر جو ہے نا وہ قائم کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے، وہ آپ اپنی رائے سے ہمیں مستفیض فرمائیے، ناظرین کو مستفیض فرمائیے. جی آپ نے درست فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ضلع سرگودا میں ہی سیال شریف جو خانقاہ مقدسہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا کہ الحمدللہ وہاں بھی پورے معیار کے ساتھ خانقاہی نظام کا جو حقیقی روپ ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر ماشاءاللہ ابھی تک خانقاہی نظام کا بہت رول اور کردار ہے. لیکن مجموعی طور پہ جس طرح پہلے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ یہاں اصل ہوتی ہے نقل، ظاہر ہے پھر وہیں اس کو جگہ ملتی ہے، تو وہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں. ان معاملات کو درست کرنے کے لیے
اور جہاں خانقاہی سسٹم موجود ہے اس سسٹم کو فعال کرنے کے لیے اور اس کو باوقار کرنے کے لیے جو وہاں ذمہ دار لوگ ہیں ان کو دیکھنا ہوگا، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اور جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی یاد میں گزری اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزری۔ آپ نے یقیناً قرآن مجید کے حوالے سے یہ پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ وَأَمَّا يَنفَعُ النَّاسَ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو شخص لوگوں کے لیے، اس میں اب مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے، انسانیت کی اللہ کریم کی بات فرمائی ہے انسانیت کی بات۔ کہ لوگوں کی جی کہ اللہ کریم جو انسانیت کے نفع کا کام کرتا ہے، اللہ اس کے مقام کو اور اس کی شخصیت کو اور اس کی نعمتوں کو زمین میں مضبوط کر دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے اور خانقاہی نظام میں جو پرانے بزرگ تھے انہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا ماٹو اور منشور بنایا، جس کی وجہ سے وہ زندہ جاوید ہو گئے۔ ان کا نام بھی باقی ہے، ان کی تعظیم بھی لوگ کرتے ہیں اور لوگ ان سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کی جگہ بیٹھے ہیں ان کو مزید کسی باریکی میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے جو اسلاف ہیں اور اپنے آباء و اجداد ہیں ان کے کردار کو اور ان کے جو معاملات اور معمولات ہیں ان کو فالو کریں۔ انشاءاللہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جہاں ایک مرتبہ سیلاب آ جائے اور پانی واپس چلا جائے، وہاں اگر بور کیا جائے تو پانی بہت جلدی باہر آ جاتا ہے۔ بالکل یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کی رحمت آئی ہو اور اللہ کریم کی بارگاہ سے انوار و تجلیات برسے ہوں، وہاں تھوڑی سی بھی اگر محنت کی جائے اور پرانے طریقے کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جائے تو اللہ نئے سرے سے کام کرنے والوں کے مقابلے میں اپنی رحمت جلدی بھی اتارتا ہے اور زیادہ بھی عطا فرماتا ہے۔ بے تو شک میں بے شک۔ ان لوگوں کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ وہ اپنی ذات پر بھی احسان کرتے ہوئے اور مخلوق خدا کے حالات پہ بھی مہربانی کرتے ہوئے یہی دیکھیں کہ اپنی مسند کو، اپنے مسلح کو اور اپنے سسٹم کو جس طرح ان کے بزرگوں نے کامیاب انداز میں قائم رکھا، وہ بھی اپنی زندگی میں یہ کام کر جائیں کہ ان کا نام بھی امر ہو جائے۔ زبردست رائن صاحب، یہ میں کردار سازی کے حوالے سے اگر بات کریں تو آخری یہ پیغام میں آپ سے لینا چاہوں گا، اور جتنا اہم رول جناب جو ہے یہ خانقاہی نظام کا جو سسٹم ہے اور جو جی درس و تدریس کا یہ والا نظام ہے، یہ کردار سازی میں اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے یہ نظام، میرا خیال دنیا کا کوئی اور نظام نہیں کر سکتا۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ اس نظام کا بیسک تعلق تزکیہ کے ساتھ ہے، من کی صفائی جی، اور ستھرائی۔ تزکیہ اور تزکیہ نفس۔ اگر خانقاہ تزکیہ نفس اور اگر یہ خانقاہ میں یہ نظام موجود نہیں ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانقاہ اپنے حقیقی منشور سے دور ہے۔ تو جتنے لوگ بھی ہماری تاریخ میں خانقاہی نظام سے منسلک ہوئے، میں صرف ایک بات عرض کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر سے فیض لے کے دلی پہنچے تو بابا صاحب نے جو روحانی تربیت تھی اس کی تکمیل جی کے لیے خواجہ خصوصی صاحب، خواجہ سوری نظام آپ کی الدین اولیاء آواز، جی خواجہ صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ ذرا بتائیے گا۔ جی بابا فرید الدین شکر گنج نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، ان میں ایک یہ تھی کہ کسی سے قرض نہیں لینا۔ اب قرض صحیح۔ لینا یا دینا خواجہ کی آواز دوبارہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ جی رائنا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی رائنا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی آواز آ رہی مجھے. جی جی. اچھا رائے صاحب، خالد صاحب کا کوئی شاید انٹرپشن ہے، وائس نہیں ٹھیک طرح سے آ رہی. جی آپ کائنڈلی اپنی جو ایک اختتامی جو رائے ہے، گفتگو ہے، وہ فرما دیجئے، پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. خواجہ صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب حکم ملا پاک پتن سے، بابا فرید گنج شکر کی طرف سے، کہ جاؤ دلی میں جا کے اللہ کے بڑائی بیان کرو، اور اللہ نے اس ہستی کو پھر اتنی توفیق دی کہ 7 ہندوستان کے سلاطین ہند کے زمانے میں ایک خواجہ نظام الدین اولیاء کو سلطان الہند کہا گیا. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جب وہ گئے تو بابا جی نے ان کو کہا کہ جاؤ دلی میں جا کے اپنا لنگر شروع کرو، لیکن ایک کام کرنا، کبھی کسی سے قرض نہ لینا. تو تزکیہ نفس میں جو چیزیں حلال بھی ہیں وہ بھی تم پہ کبھی کبھی ان پر، کیونکہ جب آپ قرض لوگے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی. اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ کہا کہ میں کسی ایسے آدمی کو اپنا خلیفہ نہیں بناؤں گا جو کسی بادشاہ کا درباری ہوا، کیونکہ جب اللہ کوئی کسی اکبر. دربار جو کسی دربار میں بیٹھ گیا وہ پھر کھڑا کس طرح ہوگا. تو اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ تھا سلسلہ چشتیہ. کیا تو بات ہے، سر کیا میری بات ہے. گزارش یہ ہے، آج اگر ہم اخوت کا جو پیغام ہے کہ مواخت مدینہ کو زندہ کرو، سلسلہ چشتیہ، نقش بندیہ، قادریہ، سروردیہ کا ہے کہ اپنے درباروں کو زندہ کرو. مسجد نبوی کا پیغام ہے کہ اپنی مسجدوں کو زندہ کرو. اور اگر ہم نے اسی کام کو جو کام شروع کریں تو یہ کام ریاست مدینہ سے شروع ہو کے آج تک ہمارے گاؤں بدل جائیں گے، ہماری مسجدیں بدل جائیں گی، ہماری خانقاہیں بدل جائیں گی. بالکل. وہیں پہ صحت ہوگی، وہیں پہ پنچایت ہوگی، وہیں پہ عدالت ہوگی، اور انشاءاللہ میں نہیں تو کوئی اور دیکھے گا. اور یہ ہوگا اصل پاکستان کی قیام کا مقصد، تاکہ ہمارے مسجدیں، ہمارے دربار، ہمارے اسکول، ہمارے اسپتال، ان میں مدنی روایت نظر آئیں اور مدنی روایت کا بول بالا ہو. یہ ہے اصل میں مقصد. بالکل. بہت شکریہ سلیم احمد رانجھا صاحب، خواجہ معظم الحق صاحب، آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ ہوں. ناصر تارڑ صاحب کو کچھ مصروفیت کی بنا پر ہمیں آخر میں بھی جوائن نہیں کر پائے. اور حقیقی معنوں میں جو خواجہ صاحب نے بات کی اور جو رانجھا صاحب نے بات کی وہ ایسے ہی ہے کہ ہمیں اگر کردار کو سنوارنا ہے تو پھر خانقاہی نظام کے ساتھ جڑنا ہوگا. اور اسی جو ایک بنیادی مقصد ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی کرنی ہے. تو باطن کی صفائی ہوگی تو آٹومیٹکلی انسان کا کردار جو ہے وہ اچھا ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. ظاہر اور باطن دونوں ساتھ ہوں تو انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. اس خانقاہی نظام کو آگے سرگودا کے اندر پھیلانا ہے، اور پھر دوسری جو خانقاہیں ہیں ان کو بھی اسی عمل کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھانا ہے. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ منڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.